अस्सलाम वालेकुम। ड्रीम डिकोड में खुश आमदीद। हमारी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो शेयर करें, लिंक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ये हम रस्मी तौर पे नहीं कह रहे, आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और आपको पता है कि जब चैनल सब्सक्रिप्शन बढ़ती है और लोग व्यू ज़्यादा करते हैं वीडियोस को, तो उससे क्या होता है। तो यही हमारी दरख्वास्त है। हम चाहते हैं कि आप अगर पसंद करते हैं, हमारी वीडियोस देखते हैं, तो प्लीज़ इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे लोगों से शेयर करें। रिसेंटली कुछ पेजेस आपको देखने को मिल रहे होंगे फेसबुक के ऊपर, विजिट इसराइल फ्रॉम योर होम, इस तरह के नाम वाले पेजेस भी हैं जिसपे कुछ तस्वीरें लगी होती हैं, बहुत खूबसूरत लैंडस्केप और खूबसूरत तारीखी मकामात की। उसके बाद मैंने चेक किया कि ये है क्या, तो उसके बाद चेक करने में पता चला कि यूट्यूब पे एक चैनल है जिसका नाम भी यही है। उस चैनल पे मैं समझ रहा था शायद इसराइल वालों ने कोई चीज़ें बनाई होंगी और अपनी जो भी ज़ायनिस्ट यहूदी जो भी उनका वो होगा। तो इस वक्त देखें, आज ही की बात है कि ईरान पर अटैक कर दिया और उन्होंने ये कहा है, इसराइल की हुकूमत ने, कि मज़ीद 1.5-2 हफ्ते या कुछ हफ्ते ये हमला जारी रहेगा। अब सिचुएशन बिल्कुल मुख्तलिफ हो चुकी है। अमेरिका ने साफ कहा है कि हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं, यानी उन्होंने ला ताल्लुकी ऑफिशियली ये बात कही है कि हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। एक तरफ ये अटैक होता है जिसकी पहले से वार्निंग है। अमेरिका अपने शहरियों को और ईरान में जो अमेरिकी शहरी उनको वार्न कर देता है और सिफारती अमले को वापस बुला लेता है। उसके बाद ये अटैक होता है। तो जाहिर है कि सब दुनिया बेवकूफ़ नहीं है और लोगों को समझ आ रही है कि आप क्या करना चाह रहे हैं और क्या किस पे किसका हाथ है और कौन किसको सपोर्ट करता है। ये एक अलग वो है, इस पर मैं बाद में आगे कंक्लूड करूँगा। अभी हम बात करते हैं कि विजिट इसराइल फ्रॉम योर होम। उस पर वीडियोज़ हैं, उस पर शॉर्ट्स हैं, और मैं समझ रहा था कि ये शायद अरबी में होंगे या जो भी उनकी अपनी ज़बान होती है, जिस ज़बान में बात करते हैं वो उसमें होंगे या अंग्रेज़ी में होंगे। जब मैंने उसके शॉर्ट्स देखने शुरू किए और वीडियोस देखनी शुरू की तो वो हिंदी में थे या उर्दू में थे। ज़्यादा हिंदी में थे क्योंकि इंडियंस ने बनाए हुए थे। तो इंडिया से जो लोग जा रहे हैं, जिनमें मुसलमान भी हैं, जिसमें गैर मुस्लिम भी हैं, यानी कि हिंदू या दीगर जो भी वहाँ पे लोग रहते हैं इंडिया से, और वो जाके उन्होंने शॉर्ट्स बनाए हुए और उन्होंने जो है वो वीडियोस बनाई हैं जिसमें वो एक खूबसूरत और एक फ्रेंडली और एक जन्नत नज़ीर इसराइल का मंजर पेश कर रहे हैं। अच्छा, अब ये क्यों हो रहा है कि आप इसराइल भले ना आए, बल्कि इसराइल पिछले दिनों कुछ लोगों के मैंने फेसबुक पे देखा कि उन्होंने अपने इसराइल के विजिट यानी यरूशलेम, अब हमारी क्योंकि एक रूहानी अटैचमेंट, एक मजहबी अकीदत मौजूद है यरूशलेम से, हज़रत यूसुफ के हवाले से, हज़रत इब्राहीम के हवाले से, और इसरा का जो वाक़या हुआ था मेराज के दौरान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से गए थे, मस्जिद अक्सा के हवाले से, वो सब हमारी वो है। ये एक अलग पार्ट है। अगर आप नक्शे पर देखेंगे तो ये एक अलग हिस्सा है और गज़ा एक अलग हिस्सा है। गज़ा जो है वो समंदर के किनारे है, ये थोड़ा सा उस तरफ है। नक्शे से आपको आइडिया जाएगा जो कुछ हो रहा है, जो इंसानियत सोच सलूक हो रहा है और जो वहाँ पे बमबारी हो रही है और जो बच्चों पे और अस्पतालों पे और जो भी कत्लेआम किया जा रहा है वहाँ पे, वो पहले से हो रहा है। अभी बहुत शिद्दत आ गई है इसके अंदर और वो मतलब सफाकी की इंतहा पे पहुंची हुई है ज़ायनिस्ट हुकूमत, जो वहाँ की इसराइल की हुकूमत है। और दूसरी तरफ ये चैनल खोल के बैठे हुए हैं, विजिट इसराइल फ्रॉम योर होम, और उसमें बता रहे हैं कि हम बहुत अच्छे हैं। तो ये हम बेवकूफ़ हैं या जिन लोगों ने बनाया बेवकूफ़ हैं? तो थोड़ी देर अगर आप रिसर्च करेंगे आपको आइडिया जाएगा कि हम बेवकूफ़ हैं। हम क्यों बेवकूफ़ हैं? हम जिस मौक़िफ़ पे खड़े थे और जिस वजह से हमारे पासपोर्ट पे लिखा हुआ है कि हमारा ये पासपोर्ट इसराइल जाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान के इसराइल से सफारती ताल्लुकात नहीं है, ये पासपोर्ट पे लिखा होता है पाकिस्तान के। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप इसराइल नहीं जा सकते पाकिस्तानी पासपोर्ट पे। कुछ लोग, मैं बता रहा था, कुछ लोगों ने 1 आध साल पहले की बात है, फेसबुक पर अपने यरूशलेम के विजिट पर इसराइल नहीं लिखते, वो यरूशलेम लिख देते हैं। तो भाई यरूशलेम कहाँ है? वहाँ के विजिट और वहाँ की पिक्चर्स और वीडियोस लगाई हुई है कि जी हम वहाँ गए थे। तो मैंने कमेंट करके पूछा कैसे गए थे? वहाँ जाते हैं और वो कहते हैं ऑन अराइवल स्टैम्प आपको दे देते हैं, आप वीज़ा आइए और घूमें और फिर चले जाए।
تو ایک طرف یہ والی شکل ہے کہ جی آئیں مذہبی مقامات ہیں، آپ کے لیے بھی مقدس ہے، ہمارے لیے بھی مقدس ہے، ہمارے لیے ہیکل سلیمانی اور دیوار گریہ ہے، تو آپ کے لیے مسجد اقصیٰ ہے، تو دیگر وہ ہے. پھر عیسائیوں کے لیے بڑی وہ ہے جہاں پہ حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے تھے، وہ گرجا جو ہے وہ وہاں موجود ہے. اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں ہیں، بہت سارے مقامات ہیں یروشلم کے اندر جو تینوں مذاہب کے لیے بہت زیادہ عقیدت کا باعث ہیں اور انبیاء سے متعلق چیزیں. تو آپ وہ والی چیزیں پروموٹ کر رہے ہیں اور پھر آپ موسم بھی بتا رہے ہیں، پھر آپ وہاں کی ہوٹلنگ بھی بتا رہے ہیں اس چینل کے اوپر یوٹیوب کے، اور آپ یہ بھی بتا رہے ہیں ہاسپٹیلٹی بہت زبردست ہے. اور دوسری طرف آپ غزہ میں، تو جو غزہ میں جو لوگ مارے جا رہے ہیں وہ غیر انسانی فعل نہیں ہے، اور ہم جو ہے بیوقوف بن کے، ہم کیوں بیوقوف ہیں؟ ہمارے ذہنوں کو، یہ ہم سے بات نہیں کی جا رہی، میری ایج کے لوگوں سے یا مجھ سے جو 10 سال چھوٹے ہیں یا 20 سال چھوٹے ہیں ان سے بات نہیں ہو رہی. یہ بات کی جا رہی ہے ان بچوں سے جو اس وقت ہمارے یہاں اسکولوں میں پڑھتے ہیں. ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ دنیا جو ہمیں ہمارا چہرہ دکھاتی ہے کہ ہم ظالم ہیں اور بچوں میں ظلم کرتے ہیں اور اسپتالوں کی بمباری کرتے ہیں اور بلا اشتعال اور بلا وجہ جو ہے ہم قتل عام مچاتے ہیں. ہم ایسے نہیں ہیں، ہم تو اچھے والے ہیں، ہم اچھے بچے ہیں. یہ ہمارے بچوں کو بتایا جا رہا ہے. اب یہ کیسے بتایا جا رہا ہے؟ جب میں یا میری ایج گروپ کے جو لوگ ارلی 70s میں پیدا ہوئے، ہم جب بڑے ہو رہے تھے تو ہماری ایج یعنی 78 سے شروع ہوا یہ سلسلہ کہ پی ٹی وی پہ جو کہ سرکاری چینل تھا، اس وقت دوسرا کوئی چینل نہیں تھا، اور وہ 3-4 بجے شروع ہوتا تھا اور 11 بجے ختم ہو جاتی تھی ٹرانسمیشن. اس کے علاوہ پھر وہ لکھا ہوا آ رہا ہوتا تھا، مونوگرام بنا ہوا آ رہا ہوتا تھا پی ٹی وی کا. تو اس زمانے سے لے کر 86 تک اگر آپ دیکھیں پوری ٹرانسمیشن کو بغور اس کا انالیسس کریں، شام کے جو پروگرام ہوتے تھے بچوں کے، کارٹون سارے ڈزنی کے آتے تھے، والٹ ڈزنی کے کارٹون. اس کے بعد بچوں کی کوئی سیریز ہوتی تھی، لٹل ہاؤس آن دا پریری ٹائپ، اس طرح کی کوئی چیز ہوتی تھی. یہ ڈیلی ہوتے تھے پروگرام. اور اس کے بعد جو ہے وہ 8 بجے 8:30 بجے ڈرامے سے پہلے 7 بجے یا 7:30 کو ایک ٹائم تھا، آدھے گھنٹے کا سلاٹ ہوتا تھا جس میں ڈینسٹین بیک کی، اسٹریٹس آف سین فرانسسکو، چپس اور دیگر اس طرح کی امریکن سیریز ہمیں دکھائی جاتی تھی. 78 سے لے کے 86 تک کی بات کر رہا ہوں میں، 8 سال. اس کے بعد بھی آتی رہی، اس دوران یہ دکھائی گئی. ہم جس وقت بھی ٹی وی کھولتے تھے ہمیں کوئی امریکن پروگرام دیکھنے کو ملتا. پھر سیٹرڈے نائٹ اسپیشل آتا تھا. ایک ہفتے کو رات 11 بجے یا 10 بجے ایک فلم دکھائی جاتی تھی یا کوئی ٹی وی ٹیلی فلم ہوتی تھی. اور ایک ہوتا تھا ویکینڈ سینما، ایک ہفتے ویکینڈ سینما، ایک ہفتے سیٹرڈے نائٹ اسپیشل. اور کبھی کبھی بیچ میں ہالی ووڈ کی کوئی فلم بھی آ جاتی تھی جو دکھائی جاتی تھی. تو ان بچوں کو جو اس وقت ہم 8 سال کی ایج سے لے کے 16 سال کی ایج تک کی جو بچے تھے ہم لوگ، اس وقت ہمیں سب ہر وہ چیز دکھائی گئی جو امریکہ میں ہوتی ہے. بہت سینسرڈ ہوتا تھا، کوئی اس میں ایسا خدا نخواستہ اورجانیت یا فحاشی نہیں ہوتی تھی، لیکن ہمارے خواب جو بننے کی عمر تھی اس میں ہمیں امریکہ دکھایا گیا. اور ہم اس کے نتیجے میں، میرے سارے دوست امریکہ سے پڑھے کیونکہ وہ ایجوکیشن انہوں نے یہاں کی، اس کے بعد یونیورسٹی ہائر ایجوکیشن انہوں نے امریکہ سے کی. سب کے ذہنوں میں یہ تھا کہ پڑھائی امریکہ میں ہوتی ہے. دنیا میں اور جگہ لوگ جاہل ہیں کہ اور جگہ یونیورسٹیز نہیں، آکسفورڈ تو امریکہ میں نہیں، کیمبرج تو امریکہ میں نہیں، اور دنیا کی ہیمبرگ یونیورسٹی ہے، ہیڈلبرگ یونیورسٹی ہے، اور بہت یونیورسٹیز ہیں دنیا میں بڑی مشہور زبردست پرانی، امریکہ میں نہیں ہے. لیکن ہمیں یہی پتا تھا کہ I-20 آئی، اس زمانے میں I-20 آتی تھی اور وہ آپ دیتے اس وقت جی میٹ ٹوفل ہوتا تھا، تو وہ دے کے جانا ہے. تو ہر بچہ جو ہے جو اس وقت بڑا ہوا وہ پڑھنے کے لیے امریکہ گیا. اور ان میں سے زیادہ تر میرے اپنے کالج کے، اسکول کے زیادہ تر لوگ امریکہ میں ہی رہتے ہیں. اس کے بعد سے اب تک آئے، واپس شادی وادی کر کے چلے گئے، وہیں نوکری کی، پہلے پھر کاروبار شروع کر دیا. تو انہوں نے تو اپنے یہاں بلانے کے لیے یا اپنی یونیورسٹی کے کسٹمرز بڑھانے کے لیے، اسٹوڈنٹس بڑھانے کے لیے یہ پلان کیا ہوگا یا کوئی اور پلان ہوگا. اس وقت اسرائیل جو پلان کر رہا ہے، جو کانٹینٹ پروڈیوس ہو رہا ہے اور جو اردو زبان میں یا ہندی زبان میں ہو رہا ہے، وہ ہمیں اس لیے دکھایا جا رہا ہے کہ ہم یہ سمجھیں، ہمارے بچے، ہم سے مطلب یہ کہ وہ بچے جو اس وقت چھوٹے ہیں، جو 8 سے لے کے 16 سال کی ایج کے، وہ یہ سمجھیں کہ یہ سارے بڑے جو ہے نا، اور یہ جتنے بھی میڈیا ویڈیا سب جھوٹ بولتے ہیں. اسرائیل ایسا نہیں، اسرائیل ایسا ہے، یہ والا اسرائیل، یہ صحیح والا اسرائیل. تو جب ہم جو اتنا سخت موقف اسرائیل کے بارے میں رکھتے ہیں، ہم سے مطلب ہماری ایج کے لوگ، اور ہم اسرائیل کو اپنا دشمن اور اسلام کا دشمن اور انسانیت کا دشمن سمجھتے ہیں، اور ہمیں یقین ہے اس بات پہ، ہمیں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اس کے اوپر، کیونکہ اس کے ثبوت بھی اسرائیل خود دیتا ہے. یہ بچے جب یہ والی چیز دیکھیں گے تو ان کے دل میں وہ والی سختی یا والا موقف نہیں ہوگا جو ہمارے دل میں. تو ان کے لیے ایک سافٹ کارنر ڈیولپ ہو جائے گا کچھ سال کے عرصے میں، کیونکہ اب ٹی وی چینل کی ضرورت نہیں، اب یوٹیوب چینل ہے. یوٹیوب چینل پہ آپ چیزیں بنائیں
اور لوگوں کو لگائیں اور دکھائیں، اور بلا آپ کس کو رہے ہیں؟ انڈین لوگوں کو، کہ وہ مسلم بھی ہیں، وہ وہاں پہ دعائیں بھی پڑھ رہے ہیں، وہاں پہ جا کے وہ زیارات کر رہے ہیں ان جگہوں کی جن کو ہم مقدس سمجھتے ہیں، اور وہ وہاں جا کے نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں. تو وہ آپ کو ایک سافٹ امیج اپنا بنا رہے ہیں، اور اس سافٹ امیج کا ریزن یہ ہے جو اب جو جنگ چھیڑی ہے اسرائیل نے، وہ لانگ ٹرم والا پلان ہے کہ جو بچے جب بڑے ہوں گے، یہ جو چھیڑ چھاڑ ہو رہی ہے وہ اس لیے ہو رہی ہے کہ یہ ایران کے ساتھ بلوچستان کی سرحد ملتی ہے، اور بلوچستان میں جو صورتحال اس وقت ہے وہ آپ سب اس سے واقف ہیں کیا ہو رہا ہے وہاں پہ. اس سچویشن میں پاکستان کو انگیج کر کے، ایران کو انگیج کر کے، ادھر سے انڈیا نے جنگ ختم ہونے کے بعد، سیز فائر کے بعد، دوبارہ اس بچر اور گجرات نے کہا ہے کہ ہم ابھی اس کا بدلہ پورا نہیں ہوا، ہم بدلہ لیں گے. تو آپ ایک ایسی سچویشن میں پھنسنے جا رہے ہیں جس میں کہا جاتا ہے کہ یار لڑکا لڑکی، یہ ویسے مثال غلط ہے لیکن میں دے رہا ہوں کیونکہ سمجھنے میں آسانی رہے گی. یہ لڑکا لڑکی کے جھگڑے میں نہ پڑو. آپ جھگڑے میں پڑتے ہیں، آپ گندے ہو جاتے ہیں، آپ کی پٹائی ہوتی ہے، آپ کے پرچہ ہو جاتا ہے، بعد میں وہ دونوں شادی کر لیتے ہیں. تو یہ جو ایران اور اسرائیل کا جو بھی جنگ کا سلسلہ شروع ہوا ہے وہ اچانک کسی وقت رک بھی جائے گا. انوالو آپ ہو جائیں گے، اور آپ کس طرح انوالو ہو جائیں گے؟ آپ کو ایموشنلی انوالو کیا جائے گا، آپ کو اس لیے انوالو کیا جائے گا کہ جس طرح آپ پہلے دوسروں کی جنگوں میں شراکت دار بن کے اور سپلائر بن کے لاجسٹکس کے، اور آپ جو ہے وہ کہتے ہیں ڈالر آئیں گے، سب یہ کہتے ہیں ڈالر آئیں گے، تو آپ کو اس میں انگیج کیا جائے گا. آپ کو جن کو پیسے کمانے ہیں اور جن کو اپارچونیٹی نظر آ رہی ہے وہ اپارچونیٹی بنائیں گے اور پیسے کما لیں گے، اور اس کے بعد جو ہے نا آپ پھر پھدو بن جائیں گے. یعنی یہ ہم جو لوگ ہیں نا، میری جنریشن کے لوگ، ہم بیوقوف بننے کے لیے آئے ہیں دنیا میں. مجھے ایسا لگتا ہے ہمیں ہر کوئی بیوقوف بناتا رہتا ہے، ہمیں گھر والے بیوقوف بناتے رہتے ہیں، ہماری شادی ہو جاتی ہے تو بیگمان بیوقوف بناتی ہے، پھر بچے بیوقوف بناتے ہیں، محلے والے بیوقوف بناتے ہیں، حکومت بیوقوف بناتی ہے، پولیس بیوقوف. بھائی مطلب بس کر دو، ہم اتنے بیوقوف نہیں جتنے دکھتے ہیں دیکھنے میں، مطلب لگتے ہیں دیکھنے میں، ہم ہیں نہیں اتنے، ہمیں چیزیں سمجھ آتی ہیں. لیکن اس سینیریو کو میں نے یہ بات مزاحیہ کرائے میں نہیں کی، حقیقت میں یہ ہوتا ہے. جو لوگ 70s میں پیدا ہوئے نا ان سب کو بیوقوف سمجھا جاتا ہے، بنایا جاتا ہے، اور بیوقوف سمجھ کے ہی بات کی جاتی ہے. تو ہماری والی جنریشن کا انہوں نے ٹارگیٹ کرنا چھوڑ دیا، ان کا یہ تو بن چکے ہیں بیوقوف امریکہ کے ہاتھوں. اب ہم اسرائیل کے ہاتھوں اس جنریشن کو جو ابھی اسکولوں میں پڑھ رہی ہے اس کو بناتے ہیں بیوقوف، تاکہ کل دنیا کا جو نقشہ ہے، کیونکہ 2026 جو ہے نا وہ ایک انتہائی تاریخی اور خطرناک سال ہونے والا ہے، اور اس کے اندر بہت کچھ تبدیل ہونے والا ہے. دنیا میں بہت سارے ملک، بہت سارے لینڈسکیپ، بہت ساری جغرافیائی جیو پولیٹیکل تبدیلیاں رونما ہونے والی ہیں، اور ان کا جو ہے ایپی سینٹر پاکستان بن سکتا ہے. اس لیے بہت محتاط رہیں، اور میری جو بات میں لکھی اس پر ایک تفصیلی ویڈیو آئندہ میں کروں گا، اس پہ سوچیے گا کہ میں نے کیا کہا ہے. اللہ حافظ.